अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में ज़ेरे बहस था कि दीन हमसे सबसे बुनियादी मुतालबा क्या करता है। इस सिलसिले में हमने देखा कि दीन हमसे पहला बुनियादी मुतालबा ईमान लाने का करता है। ईमान लाने के बाद अब हम आज देखेंगे कि दीन दूसरा अहम तरीन मुतालबा हमसे क्या करता है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। जी सर, ईमान लाने के बाद अब दूसरा अहम तरीन मुतालबा दीन हमसे क्या करता है? ईमान लाने के बाद दीन का जो दूसरा अहम तरीन मुतालबा है वो तज़किये अखलाक है। तज़किये अखलाक से मुराद ये है कि अपने अखलाक को पाकीज़ा करे। अखलाक अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो बुरे अखलाक से अपने आप को पाक करें और अच्छे अखलाक को इख्तियार करें। सर, लफ्ज़ तज़किया ज़रा बयान कर दें कि तज़किया लफ्ज़ का मतलब क्या है? तज़किया जो है, इससे मुराद ये है कि इंसान अपनी शख्सियत को झाड़ झंकार से दूर करे जो कमज़ोरियाँ इंसानी शख्सियत में होती हैं। जैसे इंसान में हसद हो सकता है, लालच हो सकता है, कोई बुग़्ज़ हो सकता है। इस तरह की अखलाकी ख़राबियों से अपने आप को पाक करे और अखलाकी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करे। जैसे इंसान में वफ़ादारी है या मोहब्बत है, ईसार है, कुर्बानी है, अच्छे पहलू जो है उनको अपने अंदर पैदा करें। सर, ये तो है तज़किया, लेकिन इंसान को इसकी इतनी ज़रूरत क्या है? मतलब है, हम इस दुनिया में आए हैं, हम अगर ना भी तज़किया करें और बस जैसे हम हैं वैसे रहते जाएं, किसी को हम तकलीफ़ देंगे, कोई हमें तकलीफ़ देगा, किसी को हम सुख देंगे, कोई हमें सुख देगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तज़किया इखलाक की इतनी ज़रूरत क्यों है जो दीन का दूसरा अहम तरीन मुतालबा बन जाता है? ये सवाल भी बड़ा अहम है। ये इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया है और एक ऐसी मखलूक के तौर पे पैदा किया है जिससे उसने सवाल करना है, उसने पूछना है। और हमें वो बता दिया है कि तुम पैदा किस लिए किए गए हो और तुमसे ये चीज़ पूछी जानी है। वो ये है कि तुम में से इस ज़िंदगी में अच्छे अमल किसने किए। कुरान मजीद में आता है अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क की आयत है, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को तख्लीक किया है ताकि वो देखे, यानी जांचे तुम्हें कि तुम में से नेक अमल कौन करता है। नेक अमल जो हैं वो ज़ाहिर तज़किये अखलाकी के नतीजे में मुमकिन होते हैं। अगर इंसान के अखलाक में बिगाड़ है तो फिर बद अमल करेगा। इंसान जो हैं वो अपनी खुदा की तरफ से इसके पाबंद हैं कि वो नेक अमल करके खुदा के पास जाएं। गोया तज़किया इखलाक करने का नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला अपनी जन्नत के लिए आपको क्वालिफाइड करार दे देगा। ये असल सर, इस सिलसिले में आगे चलते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तमाम अंबिया जो आए वो एक ही दीन लेके आए थे, उन्होंने एक ही तरह का तज़किया करने के लिए इखलाकी असूल वज़ा किए। दीन के दो हिस्से हैं, एक ईमानियात और अखलाकियात पर मुश्तमिल है और एक कानून और शरीयत पर मुश्तमिल है। कानून और शरीयत का हिस्सा जो दीन का है ये तो मुख्तलिफ़ ज़मानों में कुछ तब्दील भी होता रहा है। जैसे सहराई तमद्दन था तो उसमें बाद शरई अहकाम उनके तमद्दन के हवाले से थे। फिर शहरी तमद्दन जो आ गया, यह इंसान तमद्दन में आगे बढ़ा तो उसे जो शरीयत दी गई, जैसे आखिरी शरीयत हमारी जो है अब ये ता क़यामत यानी यही रहेगी, ये पहली शरीयतों से कुछ मुख्तलिफ है, कुछ अहकाम ज़रा। लेकिन जो दीन का वो हिस्सा है ईमान और अखलाकियात का, जो कि उसका असल और बुनियादी हिस्सा है, वो हमेशा यकसा रहा है। सर, इस सिलसिले में एक और वजाहत कर दें कि ये तज़किया इखलाक और अमले साले, क्या ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? ये तज़किया अखलाक के नतीजे में अखलाक पाकीज़ा होंगे। पाकीज़ा अखलाक के नतीजे में जो अमल इंसान से सरदद होगा, जो अमल वो इख्तियार करेगा, उसी को अमले साले कहते हैं। यानी अमले साले नेक अमल और पाकीज़ा अमल एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। हम ये कैसे डिसाइड करें कि फ़लाँ अमल जो है वो नेकी है और फ़लाँ जो है वो नेकी नहीं है? ये जो है कि नेक अमल कौन सा है और बद अमल कौन सा है, इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को एक हादसा अखलाकी दी है। जैसे हम कहते हैं ना, हवा से खमसा, 5 हादसे हैं हमारे जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी तरह एक अखलाकी हादसा हमारे अंदर पाया जाता है जिससे हम अखलाकी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। नेक अमल को हम पहचान सकते हैं पूरी वजाहत के साथ और बद अमल को भी हम पहचान सकते हैं। वो अंदर का एक शऊर है जो हर इंसान को अल्लाह ने दिया है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक
اچھا عمل، نیک عمل اختیار کریں دنیا کے کسی آدمی سے اور وہ اس کو برا کہے. جب آپ نیک عمل اختیار کریں گی تو دنیا بھر میں تمام انسان، چاہے وہ کسی مذہب کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کی تعریف کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسے ناپسند کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف اخلاقیات ہیں، یعنی خیر و شر کا معیار ڈیفرنٹ ہے. جیسے ایک سادی سی مثال ہے کہ انڈیا میں ستی کو بہت اچھا سمجھا جاتا رہا ہے، یہ بڑی ایک امتیاز کی چیز تھی، جبکہ بظاہر یہ ایک شر ہے. اور اسی طرح اگر ہم ویسٹ میں چلے جائیں تو بچوں کی سرزنش کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے وہاں پہ، جبکہ ہمارے کلچر میں تو یہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے اندر خیر اور شر کا مختلف جگہوں پہ جا کے اتنا ڈفرینٹ ہو جانا، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جہاں تک ستی کی رسم کا تعلق ہے کہ شوہر اگر وفات پا گیا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی چتا میں جل مرے. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ اس کی وفا کی انتہا ہوگی. یہ شکل سوسائٹی کی بنائی ہوئی ہے، یہ شکل فطرت انسانی سے نہیں اٹھی. یہ انسانوں نے سمجھا کہ وفاداری کا طریقہ یہ ہوگا، تو یہ وفاداری کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ انسان نے ایک بالکل ہی غلط رسم اختیار کر لی. اسی طرح جو آپ نے ویسٹ کے والے سے یہ مثال دی کہ وہاں بچوں کی تربیت کے لیے سرزنش برا سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں صحیح سمجھا جاتا ہے. تو اس میں بھی ہے کہ بچوں کی خیر خواہی وہ بنیاد ہے کہ جس کو مشرق کے لوگ اختیار کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں روکنا ٹوکنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے کان کھینچنے چاہیے، انہیں تھپڑ بھی لگا دیں تو ٹھیک ہوگا، وہ ہماری اولاد ہیں، ہم انہیں پال رہے ہیں، تو ان کی خیر خواہی ہمارے اوپر فرض ہے. ویسٹ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اولاد کی خیر خواہی ہمارے اوپر فرض ہے. تو خیر خواہی کا ظہور یہ ہے، سب سے بڑا ظہور، کہ انہیں آزادی دی جائے، ان پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے، انہیں نہ روکا ٹوکا جائے. اگر ہم نے ان کی آزادی میں جیسی بھی وہ چاہتے ہیں کوئی رکاوٹ ڈالی تو ہم نے ظلم کیا. ظلم بری چیز ہے، تو وہ پھر اسے ظلم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اسے خیر سمجھ کر اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ بھی اس کی سرزنش نہ کرنے میں خیر سمجھ رہی ہیں اور ہم سرزنش کرنے میں خیر سمجھ رہے ہیں، اور دونوں ہی خیر سمجھ کے طالب ہیں، یعنی دونوں خیر کے طالب ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے. تو یہ خیر کا طالب ہونا یہ وہ اخلاقی خوبی ہے کہ جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اور یہ مشرق سے مغرب تک ایک ہی ہے. گیا سر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ساری دنیا ہی خیر پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے اپنے اپنے اصولوں کے مطابق، تو یہ ایک عالمگیر حقیقت ہوئی. اس کو عالمگیر حقیقت ہونے کے لیے کیا، یعنی آپ کو مجھے اس کا ثبوت کیا ہوگا ہمارے پاس؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا بھر کی اقوام اس پر متفق ہیں کہ جب کوئی جرم ہو تو اس کے لیے قانون بنایا جائے اور مجرم پر مقدمہ کیا جائے. اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے سزا دی جائے. یہ جو سزا کا تصور ہے، قانون کا تصور ہے، عدالت کا تصور ہے، یہ اس کو بتاتا ہے کہ انسان پہچانتا ہے کہ ایک چیز شر ہوتی ہے اور ایک چیز خیر ہوتی ہے، اور شر ناقابل برداشت ہے. کوئی سوسائٹی ایسی نہیں کہ جو مجرم کے حوالے سے انعام کی قائل ہو اور خدمت کرنے کے حوالے سے سزا کی قائل ہو. تمام انسان، تمام معاشرے، تمام علاقے ہر زمانے میں اسی چیز کے ہیں کہ جس نے جرم کیا، جس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، وہ سزا کا مستحق ہے. یہ سزا انسان انفرادی سطح پہ بھی دیا کرتا ہے اگر اس کے دائرے کے اندر وہ چیز ممکن ہو، اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی دی جاتی ہے، اور اجتماعی سطح پہ بھی اس کو اسی طرح سرزنش کی جاتی ہے. جی سر، کیا دین نے ہمیں کوئی بنیادی اصول دیے ہیں خیر و شر ڈٹرمن کرنے کے، یعنی بنیادی اخلاقیات کے کوئی اصول موجود ہیں ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گائیڈ کیا ہے اور 3 چیزوں کو خیر کے حوالے سے اسے بتایا ہے، 3 چیزیں اپنانے کے لیے کہا ہے، اپنانے کے لیے کہا ہے، اور 3 چیزیں شر کے پہلو سے بیان کی ہیں کہ ان سے بچو. جو چیزیں خیر کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں عدل اختیار کرنا چاہیے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عدل سے بھی بڑھ کر اگر وہ کر سکے تو اسے احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں مالی اعانت کو اختیار کرے. وہ 3 باتیں جن سے بچنا ہے وہ کون سی ہیں؟ پہلا حکم جو دیا گیا تمام فحش چیزوں سے بچو، اور دوسرا حکم جو ہے وہ یہ دیا گیا کہ منکرات سے بچو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ سرکشی سے بچو. یہ آیت جس میں یہ تین خیر کی باتیں اور 3 شر کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ان 3 خوبیوں کو اپنا لیتے ہو
اور ان 3 خامیوں سے بچ جاتے ہو تو گویا تمام اخلاقی خوبیاں تم نے اپنا لی. یہ وہ بنیاد ہے کہ جس سے ساری اخلاقی خوبیاں پھوٹتی ہیں. سر مختصراً اگر اب آپ عدل کو اور احسان کو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو اگر بیان کر دیں تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اور دوسری طرف آپ نے جو فحاشی اور سرکشی اور منکرات کو بیان کیا ہے اس کو بھی تھوڑا مختصر بیان کر دیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. عدل سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کا جو حق واجب الادا بنتا ہو وہ پورے کا پورا ادا کر دے بغیر کسی کمی کے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور ہو. دوسری چیز جو احسان ہے اس سے مراد یہ ہے کہ واجب الادا حق سے آگے بڑھ کر کچھ زیادہ آپ ان کے لیے کر دیں. یعنی ایک آدمی کا حق یہ بنتا تھا کہ آپ اس کی خدمت کریں ایک درجے میں جو بھی آپ نے طے کی، تو آپ نے اس درجے سے آگے بڑھ کر جتنا اس کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ اس کی خدمت کی. اگر اس کا حق 1000 روپے بنتا ہے تو آپ نے اسے 1500 روپے دے دیے. اسی طرح اگر اس کے ساتھ جو بھی کوئی تعلق کا معاملہ ہے، کوئی خیر خواہی کا ہے، تو اس کے ساتھ جو اس نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی تھی اس سے بڑھ کر آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کر دی. آپ جب کسی بھی کام کو کرنے لگیں تو اس کو جب آپ انتہا کے درجے پہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو وہ احسان کی صورت اختیار کرتے ہیں. یعنی جتنا اس کا اس میں جو پہلو خاص ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنا واجب الادا حق بنتا ہے نا اس سے زیادہ اس نے جتنی نیکی آپ سے کی ہے آپ نے اس سے بڑھ کر اس سے نیکی کی ہے. جو مالی تعاون وغیرہ کا معاملہ ہے، یعنی اپنے غریب جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرنا جو ہے یہ اصل میں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ تعلق خیر کا، بھلائی کا رکھ رہے ہیں. بھلائی کی بہترین قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے چاہا دوسرے کو اس میں شامل کر لیا. اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ انسان دوسرے کے ساتھ. یہ فحاشی اور سرکشی اور منکرات، فحاشی کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے، وہ حیوانیت میں ایک انتہا پر جا کھڑا ہوتا ہے. جیسے حیوان آزاد ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کسی عقل کی حکومت نہیں ہوتی، کسی اخلاق کی، کسی قانون کی نہیں ہوتی. تو انسان اگر اپنی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اسے نہ کسی قانون کی پرواہ ہے، نہ کسی حق کی پرواہ ہے، نہ خدا کے حکم کی پرواہ ہے. وہ اپنے اس جذبے میں، جیسے فحاشی میں جنسی جذبہ ہوگا تو جنسی جذبے میں ایک بالکل حیوان کی طرح سوسائٹی میں یعنی کہ زندگی بسر کر رہا ہے. اور اللہ انسان کو ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اخلاقی وجود غالب رہے اس کے حیوانی وجود کے اوپر. تو اس اعتبار سے پھر اگر وہ فحاشی کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو وہ پھر ایک یعنی فتنہ اعلیٰ درجے پہ کھڑا انسان لازم اخلاق بہتر ہو جائے گا. اور سر منکرات سے مراد وہ برائیاں ہیں جن کو انسان فطری طور پر جانتا ہے، جیسے چوری کرنا، دھوکہ دینا، کسی کا مال اچک لینا، اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ منکرات میں آتی. اور سرکشی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان حدود سے تجاوز کرے، اپنی قوت، اپنے اقتدار، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کے اوپر ظلم کرے. یہ سرکشی کہلائے گی. اس سے بھی روکا گیا ہے کہ انسان کو اگر اقتدار حاصل ہو گیا ہے یا کوئی قوت حاصل ہو گئی ہے تو اس کی بنا پر وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکو جو ہے وہ دوسرے کا مال چھین لیتا ہے گن پوائنٹ پر، تو یہ وہ سرکشی کر رہا ہے. چور جو چوری کر رہا ہے وہ منکرات میں آئے گی، اور ڈاکو جو ڈاکہ ڈال رہا ہے یہ سرکشی میں آئے گا. اسی طرح فتنہ و فساد کی اور بھی قسمیں جو ہیں وہ سرکشی کے تحت آئیں گی. جی تو ناظرین، آج کا پیغام سب کے لیے یہی ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے دین میں جو ہم سے دوسرا اہم ترین مطالبہ کیا ہے یعنی تزکیہ اخلاق، اس کی طرف ہم توجہ دیں، اور جو بنیادی اخلاقی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دیے ہیں ان پر کاربند رہنے کی کوشش کریں. اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے بعد